नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम अपनी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास की 14th पार्ट स्टार्ट करेंगे। 14th एपिसोड होगी आज, और उसमें हमारे मौज़ूआत क्या होंगे, उन्वानात क्या होंगे। आज इंशाल्लाह हम हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का कबूल इस्लाम देखेंगे और उनकी फ़जीलत पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर हज़रत उमर का जब हम कबूल इस्लाम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसका रिलेशन सूरतुल हाक़्क़ा की आखिरी 11 आयात के साथ क्या बनता है, और उन आखिरी 11 आयात की तफ़हीम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और उसके बाद शेब अबी तालिब में 3 साल के लिए जो मुसलमानों को, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बनु हाशिम को और उनके साथ बनु मुत्तलिब को भी महसूर कर दिया गया, उसकी क्या सिचुएशन थी, ये बाइकॉट क्यों किया गया, वजह क्या बनी, 3 साल के लिए क्यों रहे, और उसके बाद उसका ख़ात्मा कैसे हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद अबू तालिब की वफ़ात कैसे हुई और उससे हम क्या लर्न करते हैं, तो ये सारे इंशाल्लाह वाक़यात और इनसे हमने क्या सीखा, ये सब इंशाल्लाह आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा और उसके दरमियान में नाजिल होने वाली सूरतुन नजम को हमने स्टडी कर लिया था। और सूरतुन नजम का हमने लास्ट पार्ट क्यों स्टडी किया था, 33 ऑनवर्ड्स हमने उसको पढ़ा था। उससे पहली आयत हमने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि पहली आयत में मेराज का जिक्र आता है, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारी इंशाल्लाह तीसरी या चौथी के क्लास में मेराज का जिक्र आ ही जाएगा, तो उसमें वो आयत हम स्टडी कर लेंगे और उसके बाद पूरी सूरतुन नजम को हम कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल भी करेंगे और कंक्लूड भी करेंगे। तो आज का लेसन फिर हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम। आपने कब इस्लाम कबूल किया? ज़िलहिज्जा 6 नबवी में नबूवत को आए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का शर्फ़ मिले हुए, एज़ाज़ मिले हुए 6 साल गुज़र चुके हैं, ठीक है। तो छठे साल में क्या होता है, और हबशा की हिजरत भी हो चुकी। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि एक दिन अबू जहल इंतहाई गुस्से में काबा के पास दारुन नदवा में बैठा हुआ होता है कि वो देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो अबू जहल को तो देख के ही गुस्सा आ जाता है और वो शदीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर देता है, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, इंतहाई बुरे अलकाबात, बुरे अल्फाज, इवन गालम गलोच पर उतर जाता है। इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है नाउज़ुबिल्लाह के इर्द गिर्द खड़ी बनु हाशिम की जो औरतें हैं ना, उन्हें गुस्सा आने लग जाता है, उनका खून उबलने लगता है कि ये हमारे एक बंदे के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से उसे कुछ जवाब नहीं देते, कुछ भी नहीं कहते, बल्कि खामोशी इख्तियार करते हैं और ख़ामोशी से उसकी बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर बनु हाशिम की औरतों को तो बहुत गुस्सा आता है, और इर्द गिर्द जो बनु हाशिम के मर्द भी खड़े होंगे कि हमारे कबीले के बंदे को ऐसे कह दिया। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एकदम से, उस वक्त तक तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो आते हैं एकदम से, ठीक है। उनकी एंट्री होती है, कहाँ से? वो बेसिकली शिकार करने के लिए गए हुए होते हैं, तो अपने घोड़े पर, और वही शिकार का सामान, तीर कमान वगैरह, तलवार वगैरह पकड़ी हुई होती है। तीर कमान बेसिकली यूज़ होते थे शिकार के लिए, और घोड़े पर वापस आते हैं। तो बनु हाशिम की औरतें उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि भाई तुम्हें कुछ पता है आज हुआ क्या है? बनु मखजूम के बंदे ने, अबू जहल ने तुम्हारे कबीले के बंदे को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा भला कहा, इतने अलकाबात दिए, नाउज़ुबिल्लाह इतनी गालम गलोच की, और तुम मर्दों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम लोगों की गैरत मर गई है कि तुम लोगों के कबीले के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और तुम लोग अनजान बने बैठे हुए हो। तो ये सुनकर हज़रत हमज़ा को तो बड़ा गुस्सा आता है, और हज़रत हमज़ा उसी तरह जिस हालत में वापस आए थे सीधे अबू जहल के पास पहुँचते हैं
اور اپنی کمان نکال کرنا سیدھی اس کے منہ پہ مارتے ہیں. اس کے منہ پہ مارتے ہیں تو اس کا خون بہنے لگ جاتا ہے. اور یہ دیکھ کر بنو مخزوم کے کچھ لوگ نا ابو جہل کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم حملہ کریں آگے سے. تو ابو جہل خود کہتا ہے کہ نہیں رک جاؤ, آج میں نے اس کے بھتیجے کو جتنا برا بلا کہا ہے نا, جو کچھ میں نے اس کے بھتیجے کو آج کہا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے. اور یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے, یعنی اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ اتنا کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے. تو اس کے بعد خیر وہ چلا جاتا ہے کہہ کے. تو لیکن حضرت حمزہ کیا کہتے ہیں, حضرت حمزہ اس کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہ سب کچھ کہا, اب یاد رکھنا کہ میں بھی آج سے اپنے بھتیجے کے ہی دین پر ہوں, اور آئندہ خبردار جو تم نے ایسا کچھ کیا. تو بیسکلی وہ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جی میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہی ہوں. تو اس کے بعد وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ کے دیا ہے. اب وہ محفل تو ساری ختم ہو گئی, ابو جہل اپنے گھر چلا گیا, بنو مخزوم کے بندے ہٹ گئے, بنو ہاشم کی عورتیں مرد وہ بھی ہٹ گئے. حضرت حمزہ اپنے گھر چلے گئے پریشان ہو کے کہ یہ میں نے کیا اعلان کر دیا, یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا, میں نے تو ابھی تک اپنا دین مذہب اپنا طور طریقہ کچھ بھی نہیں بدلا. تو گھر آ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ساری رات وہ سارا دن شام اور پھر رات کو دعائیں ہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ جب دعائیں مانگتے تھے تو مانگتے تو اللہ سے ہی تھے, اور اللہ کو مانتے تو تھے, بس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو. تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ اگر تو میں نے یہ غلط کیا ہے نا, یہ جو دین ہے یہ غلط ہے, تو میں مر جاؤں, بس میں صبح کا دن نہ دیکھوں. اتنا اب تو یہ میری غیرت کا مسئلہ بن گیا کہ میں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا ہے, میں مر جاؤں, یا پھر اگر یہ صحیح ہے تو یا اللہ مجھے تو ہدایت دے دیں تو میں اسی راستے پر چل پڑوں. تو ساری رات وہ دعائیں کرتے رہے, صبح اٹھے تو مرے تو نہیں تھے, زندہ تھے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں, جا کے بات کرتا ہوں. وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر سارا اپنا واقعہ سنایا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے نا, رشتہ تھا, صرف قبیلے سے ہی نہیں تھے, اتنا زیادہ قریبی رشتہ تھا, دوستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کی عمر میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا, چند سال کا ہی ڈفرینس تھا, یا آلموسٹ ایک ایج ہی سے تھے, 2-3 سال کا ڈفرینس, کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی بات سنی, سارا واقعہ سنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانا شروع کیا, تبلیغ کرنی شروع کی, اسلام کا پیغام دینا شروع کیا, قرآن مجید سنایا. اور سنتے سنتے آخرکار ان کا دل مزید نرم ہوا اور ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہوا, انہیں ترغیب ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ پہلے قریشی سرداروں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. سرداروں میں سے ابھی تک کسی نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے قبول کرنے سے کیا ہوا, اسلام کو تقویت ملی. جو ظلم و ستم کا زور تھا وہ کچھ لیول تک, بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ لیول تک کم ہو گیا. ایک دم سے تو دیکھے کم ہو گیا, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کی اپنی مہم, وہی ظلم و ستم وغیرہ وغیرہ, اور لیکن اس کو ٹون ڈاؤن ضرور کر دیا گیا. اتنی زیادہ سختی اب تھوڑی نرم ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا. اور کیونکہ حضرت حمزہ ایک سٹیٹس رکھتے تھے, ان کے بڑے بھائی اس قبیلے کے سردار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا تھے, اور بہت زیادہ بہادر مشہور تھے, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا روب اور دبدبہ تھا باقی سارے قبیلوں کے سرداروں کے اوپر. اور قبیلہ بھی وہ جو کہ ایک معزز قبیلہ تھا, کوئی چھوٹا موٹا ایویں سا قبیلہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے اس آپ کی کنورژن سے اسلام کو بہت زیادہ اس وقت تقویت ملی, جبکہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی, آلموسٹ 150 تک مسلمان موجود تھے مکہ کے اندر. اور حبشہ کتنے ہجرت کر چکے تھے اس وقت, آلموسٹ 80 کے آگے پیچھے حبشہ جا چکے تھے, اور آلموسٹ 150 مکہ میں موجود تھے, اور اس میں بچے اور عورتیں شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو شامل کر کے ہم یہ تعداد کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس بات کو 3 ہی دن گزرے تھے کہ نور علی نور والی بات ہوئی, ٹھیک ہے. مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ کیا تھا, ایک تو ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا جو ان کی بہن کا ہے, حضرت فاطمہ بنت الخطاب کا, جو کہ اور ان کے ہسبینڈ کا, جہاں پہ حضرت عمر جاتے ہیں غصے میں, اور پھر وہ والا واقعہ ہوتا ہے, وہ ہم بعد میں دوسرے نمبر پہ اسٹڈی کریں گے.
یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، اور ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو کہ مسند امام احمد میں مینشنڈ ہے، اور اس کے راوی بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس واقعے سے بھی پہلے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں لیلا کا واقعہ، جس میں لیلا حضرت عمر کو جب ملتی ہے، جب وہ سامان باندھ رہی ہوتی ہیں حبشہ جانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ طبرانی کی روایت ہے نا. تو لیلا کہتی ہیں کہ بھئی تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، ہمیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ واقعہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہی پڑھا تھا. تو حضرت عمر حیران ہو کے کہتے کہ اچھا کیا اتنے برے حالات ہو چکے کہ تم لوگوں کو اب گھر چھوڑ کے جانے پڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تم لوگوں کی مدد کرے. اتنا کہہ کے حضرت عمر چلے جاتے ہیں، اور لیلا بڑی حیران ہوتی ہیں کہ اس شخص کا دل نرم کیسے ہو گیا. اور وہ اپنے شوہر عامر ابن ربیعہ جو تھے ان کو قصہ سارا سناتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آج میں نے عمر کو نرم پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی دیکھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. تو ان کے شوہر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام قبول کرے گا تمہارے خیال میں؟ اس کے باپ کے گھر کے جو گدھے ہیں نا وہ پہلے مان جائیں گے، یہ کبھی نہیں مانے گا. تو یہ کہہ کے نا وہ بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں. یہ واقعہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر کے دل پر کچھ نہ کچھ اثرات ہونا شروع ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ والا واقعہ ہوا کہ جو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ واقعہ مسند امام احمد کا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے نکلتے ہیں. دوستوں کو ملنے کے لیے کیوں نکلتے ہیں؟ کچھ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو کہ بیسکلی اس زمانے میں جوان کرتے ہوں گے، اور ان کی عمر حضرت عمر کی اس وقت 25-26 سال عمر تھی، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی. نکلے ہیں لیکن کسی قسم کے کوئی دوست انہیں ملے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو اب دوست تو مل نہیں رہی، کوئی اور ایکٹیویٹی تو ہو نہیں سکتی، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ جا کے مکہ میں طواف کر لیتا ہوں. مکہ میں نہیں، سوری، کعبہ میں طواف کر لیتا ہوں. مکہ میں تو آلریڈی تھے نا. تو وہ پھر طواف کرنے کے لیے چلے گئے، کعبہ کے اندر چلے گئے. وہاں جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں اکیلے کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں قیام کی حالت میں تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہیں کہ یہی بس میرا موقع ہے، میں آج انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں کسی نہ کسی طریقے سے انہیں تنگ کر کے، کوئی نہ کوئی حملہ کر کے ہی ہٹوں گا، میں اب انہیں چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے ہمارے پورے جو قبیلے تھے ان کی شکل بگاڑ کے رکھ دیا، ہماری رشتہ داریاں توڑ دیا، ہم لوگوں میں فساد ڈال دیا ہے، میں اب نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کر حضرت عمر تھوڑا قریب آتے ہیں تو انہیں تلاوت کی آواز آنے لگتی ہے. اور تلاوت کی آواز میں وہ کیا سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الحاقہ کی آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور سورۃ الحاقہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مکی صورت ہے اور انتہائی خوبصورت صورت ہے. جیسے ہم نے سورۃ النجم کے بارے میں بھی پڑھا تھا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر بالکل رائمنگ ورڈز ہیں، ایک ردم، ایک ٹون ہے، اوور ویلمنگ اثر دیتی ہے، ایک دم سے نا ایک میسمرائز کر دیتی ہے انسان کو، ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تمام مکی صورتیں جب ہم سنتے ہیں نا تو ان کا اسی طریقے سے اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایون مدنی صورتوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور ان کا اپنا اثر ہے، لیکن ان کی آیات تھوڑی لمبی لمبی ہیں نا، احکامات ہیں، وہ زیادہ غور و فکر تدبر کرنے والے ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، خصوصاً جن لوگوں کو ترجمہ آتا ہے. لیکن یہ جو ہیں یہ صورتیں، مکی صورتیں بھی انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، لیکن یہ ایک سحر کی طرح نا انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہیں. اس طرح کا ان کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو جب حضرت عمر جب سننے لگے اور سوچنے لگے، حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات چلنے لگی، ھذا واللہ قول شاعر، کہ اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک شاعر کے قول کے، شاعر کی باتیں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو فوراً سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے، وما ہوا بقول شاعر، نہیں یہ شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم مانتے ہو، کتنا کم تم بات کو مانتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو بھائی، یہ شاعر کا قول نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پھر سوچنے لگا کہ پھر اگر یہ شاعر کا قول نہیں ہے نا تو یقیناً یہ کسی کاہن کی بات ہے، کسی کاہن کا قول لگتا ہے. یہ کاہن، یہ جو فیوچر ٹیلرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں فیوچر کی یا ابھی کی بھی، ہونے والی آنے والی باتیں، اس طرح کی عجیب باتیں. تو اگلی آیت کیا ہے؟ ولا بقول کاہن، نہیں یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تم آخر قرآن کو سن کے نصیحت کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ مطلب کہ نصیحت پکڑ کے سیدھے رستے پہ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا پھر آخر یہ ہے کیا؟
اگر یہ شاعر کا کال نہیں ہے، کاہن کا کال نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ تو فوراً ہی اگلی آیت آتی ہے تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کرتا ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر انہیں پھر جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوچتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ اس شخص نے خود سے گھڑا ہوا تو، یعنی اب اگر میں یہ مان لوں کہ یہ رب کی طرف سے، اور اگر یہ بات غلط نکل آئی، اگر اس کو اس شخص نے خود ہی سے بنا لیا ہے، خود ہی سے گھڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ لگتا تو نہیں ہے ایسا کچھ۔ تو اگلی آیت فوراً کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس کو کوئی گھڑ لے، کوئی بھی گھڑنے والا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو اس کے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم اس کی جو رگ ہے اس کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور کوئی اس کو پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر کو کیا جواب دیا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی قرآن کو، کوئی اللہ کے کلام کو خود سے گھڑ لے؟ یہ خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا گھڑے تو ہم تو اس کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو اتنی خطرناک سزا مول لے کر کوئی اس ایکسپنس پہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت میں حضرت عمر کو سارے جواب مل رہے تھے۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 48، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ صرف اور صرف متقین کے لیے، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، ان کو قرآن مجید میں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، یہ ایڈوائس ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے تھے نا کہ یہ کیا ہے جو قرآن کی یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اسی تلاوت کو، اسی قرآن کی ڈسکرپشن مزید دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ اسے جھٹلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا جو رسپانس ہے نا، وہ سب کا پازیٹیو نہیں ہے، تم لوگوں میں سے کچھ کا رسپانس نیگیٹیو بھی ہے، لیکن یہ جو نیگیٹیو رسپانس ہے اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر یہ جو بات ہے یہ حسرت بن جائے گی، قرآن کو جھٹلانا ان کے لیے حسرت بن کر رہ جائے گا، اور وہ اس کے بعد پھر اس پہ پشیمان ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ ایک حق ہے، یقینی بات ہے۔ کیا چیز؟ قرآن مجید، قرآن کلام، یہ حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو جب یہ حق ہے تو تم اس کو مانو، اس کو جب سن رہے ہو تو اس کو مانو، اس پر یقین کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر تسبیح بیان کرو نام سے اپنے رب کی جو بہت زیادہ عظیم ہے، بلند تر ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلنا چاہیے؟ کنکلوژن کس بات پہ، خاتمہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سٹارٹ کر دو، اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرو، اللہ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا شروع کرو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی، اور اس پر پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پہلی دفعہ مجھے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور اسی کے چند دنوں کے بعد پھر اگلا واقعہ ہوا جو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دارالندوہ میں دوبارہ، اور یہ لوگ روز دارالندوہ میں جمع ہوتے تھے کیونکہ وہ بیٹھک تھی ان کی، جیسے ہمارے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی بیٹھکیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور سارے بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں معاملات کو، کہ شہر میں کیا چل رہا ہے، گاؤں میں کیا چل رہا ہے، کیا مسئلے مسائل ہے، کس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح دارالندوہ میں سب بیٹھے تھے، تو ابو جہل نے اونچی آواز میں سب کو چیلنج کیا کہ جو شخص نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا یا پکڑ کے لائے گا، تو میں اس کو اس قتل کے بدلے میں 100 سرخ کلر کے اونٹ دوں گا اور کئی درہم بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر حضرت عمر جو ہیں وہ جوش میں آ گئے اور سوچا کہ نہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گا، یا اس بندے نے ہمارا ایک تو جینا مشکل کر دیا ہے، قریش کو ہلا کے رکھ دیا، ڈسٹرب کر دیا ہے، اور اب اتنا انعام بھی مل رہا ہے، تو اب تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ تلوار لے کر نکل جاتے ہیں۔ رستے میں انہیں ملتے ہیں نعیم ابن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دم سے انہیں دیکھتے ہیں کہ غصے میں تلوار لے کے یہ کہاں جا رہے ہیں، تلوار سے تو کوئی شکار بھی نہیں کرتا نا، تیر کمان سے ہی شکار ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں حضرت عمر سے کہ بھئی تم اتنے تیش میں کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ انہوں نے مکہ میں بڑا فساد برپا کر رکھا ہے. تو نعیم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان تھے اور شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں، ورنہ حضرت عمر ان کو بھی پوچھتے. تو انہوں نے اپنا اسلام شاید ہو سکتا ہے چھپا کے رکھا ہوا ہو. تو حضرت نعیم جو تھے وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بنو ہاشم کے بندے کو قتل کر دو گے تو وہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو تم اور تمہارے قبیلے کو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ پھر بدلہ لینے کے لیے بھی آئیں گے. اور تم پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لو، وہاں جا کر تو دیکھو کہ تمہاری اپنی بہن اور اپنے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں. تو اس پر حضرت عمر حیران ہو جاتے کہ کیا میری بہن اور میرے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اب دیکھیں حضرت نعیم کا وہ نیت یہ نہیں تھی کہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو. اور حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو تو کم از کم کچھ نہیں کہیں گے، اپنوں کو تھوڑی کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ سوچ کر انہوں نے ان کا دھیان پلٹ دیا اور ان کو دوسری طرف کو کر دیا. تو حضرت عمر نے بھی سوچا کہ ہاں پہلے مجھے اب اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں ہی جانا چاہیے. تو وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو اب گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، حضرت خباب بن ارت جن کی سٹوری ہم نے شروع میں پڑھی تھی، حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے ساتھ جو ان کی سٹوری پڑھی تھی، حضرت خباب بن ارت جن کی مالکن تھی ایک اور وہ ان کی کمر کو لوہے کے ساتھ جلایا کرتی تھی، یہ وہ والے صحابی جو کہ غلام تھے ان کے، اور بعد میں ان کو حضرت ابو بکر نے آزاد کروا لیا تھا. اور یہ وہاں پر فاطمہ اور سعید، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. اور کیا پڑھا رہے تھے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھا رہے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھل رہا ہے، کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے فوراً دروازے کو بند کر دیا. دروازے کو بند نہیں کیا، دروازہ تو آلریڈی بند تھا، دروازہ کھلنے لگا تھا. تو وہ فوراً اٹھے حضرت خباب اور جا کر پردے کے پیچھے چھپ گئے. اور حضرت فاطمہ نے کیا کیا، جو جس صفے کے اوپر، صفا کیا ہوتا تھا اس وقت بیسیکلی لیدر ہوگا، لیدر کا کوئی پیس ہوگا، جانور کی جو سکن ہوتی ہے، یا پھر درخت کی کوئی چھال ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کو فوراً وہ اپنی کپڑے کے نیچے کر کے چھپا لیتی ہیں. اور دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو حضرت عمر فوراً اندر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکھاؤ مجھے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کیا تھا تمہارے پاس. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ تک خبر پہنچ چکی ہے، مجھ تک یہ افواہ پہنچ چکی ہے کہ تم دونوں اسلام لے آئے ہو، اسلام قبول کر چکے ہو تم لوگ. تو دکھاؤ میرے پاس کیا پڑا تھا، تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ تمہارے پاس کیا پڑا ہے. تو اس کے اوپر وہ حضرت عمر پھر فوراً حضرت سعید کو پکڑ کے انہیں مارنے لگتے ہیں. تو حضرت فاطمہ آگے آ جاتی ہیں اور حضرت عمر کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت سعید کے لگنے کے بجائے سیدھا حضرت فاطمہ کے چہرے پہ لگتا ہے، جس پر حضرت فاطمہ کیا کرتی ہیں، بولنے لگتی ہیں کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، جیسے تمہیں کرنا ہے کر لو، جو تم ہمیں مارنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اب اس دین سے نہیں ہٹیں گے، ہم اسلام قبول کر چکے. تو یہ حضرت فاطمہ نے وہاں پہ سٹینڈ لیا. تو ان کی بات سنتے ہی اور حضرت فاطمہ کے منہ سے خون بہتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر کا دل فوراً پھر سے نرم پڑ گیا. اندر سے تو بہت زیادہ نرم تھے نا حضرت عمر، تو فوراً ان کا دل نرم پڑ گیا اور وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دکھاؤ مجھے تم کیا پڑھ رہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہم دکھا سکتے، پہلے تم جا کر، تم کافر و مشرک ہو، پہلے تم غسل کرو اور اس کے بعد تم آؤ، پھر ہم تمہیں یہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ بنت الخطاب، ان کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کارنامہ تھا، ان کی یہ ہمت تھی، ان کا یہ ڈیل کرنے کا طریقہ تھا اپنے بھائی کو، کہ حضرت فاطمہ کے کہنے میں، اور اتنا اثر تھا ان کے کہنے میں کہ ان کے بھائی نرم پڑ گئے اور ان کے بھائی پر فوراً اثر ہونے لگا. اور حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ اصول کیا ہے، صرف صاف ستھرا ہو کر ہی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے. اور ایون وہ خود بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور ایکٹیولی انوالو تھیں اسلام کے اندر. تو یہاں سے ہمیں ایک اس چھوٹے سے واقعے میں سے، چھوٹے سے عورت کے رول میں سے ہمیں یہ سارے تھوڑی کچھ پرسنالٹی کی جھلک ملتی ہے، اور اس جھلک سے ہم یہ اتنے زیادہ لیسنز سیکھ سکتے ہیں. اور حضرت سعید بن زید کون تھے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. عشرہ مبشرہ کے سارے نام ہم نے یاد کرنے ہیں، اور یہ سارے ہمیں ویسے بھی آنے ہی چاہیے، ان کا کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے. اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بیسکلی فادر تھے حضرت زید بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ، تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن وہ حنفاء میں شامل تھے. یاد ہے شروع میں ہم نے کلاس کے 2nd اور 3rd کلاس میں ہم نے پڑھے تھی حنفاء کی لسٹ، وہ لوگ جو کہ دین
کہتے تھے خود کو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم عبادت کیسے کریں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے سے پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سعید نے پوچھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے والد تو ایسے کہا کرتے تھے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ تمہارے جو والد ہیں وہ قیامت کے دن اکیلے ایز این امت، اپنی ہی ایک امت کے طور پہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ دین حق، دین ابراہیمی پر ہی اٹھائے جائیں گے اور وہ اکیلے اپنی امت ہی ہوں گے ایک، اور وہ جنتی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ خوشخبری بھی حضرت سعید کو دی گئی تھی. حضرت سعید خود عشرہ مبشرہ میں سے، انہیں جنت کی خوشخبری ملی. تو یہ اتنے بڑے صحابی کی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غسل کر کے اندر تشریف لائے. حضرت فاطمہ نے پھر ان کو سورۃ طٰہٰ کی آیات دکھائیں. سورۃ طٰہٰ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت سورت ہے. سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بھی قرآن مجید کا ہی تذکرہ آتا ہے. ساری جو جتنی بھی مکی صورتیں ان میں اسی طرح ہے نا. ہم آلریڈی ٹاپکس پڑھ چکے کہ مکی صورتوں میں کیا ڈسکشنز ہوتی تھی، یا توحید کی ڈسکشن ہوتی ہے، یا پھر قیامت کی، آخرت کی ڈسکشن ہوتی ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مین یہ 3 ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن انہی میں پھر جیسے پرانی قوموں کے واقعات اور قرآن سے متعلق باتیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں مزید پھر بیچ بیچ میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ کے شروع میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن مجید کہ یہ آپ کو سختیوں میں، مشکل میں ڈال دے، پریشانیوں میں ڈال دے. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خشیت اختیار کرتے ہیں، جو کہ ڈرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی نا وہ اس سے پھر نصیحت لے سکیں گے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یعنی اتنی خوبصورت صورت ہے نا آگے قرآن مجید کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اپنے تعارف کا ذکر ہے. تو اس طرح ڈیفینیٹلی ان آیات کا پھر، اور وہ تو تھے بھی عربی دان، اور حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو کہ بیسکلی پڑھنا بھی جانتے تھے. عرب کہہ رہی ہوں، مکہ کے چند ایسے لوگوں میں شامل تھے جو کہ پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتے تھے. ٹھیک ہے، باقی سارے لوگ تو زبان پر عبور تھا نا، ادب ان کا زبان تک محدود تھا، کہنا شاعری کہنی آتی تھی انہیں، لیکن پڑھنا اور لکھنا کچھ لوگ جانتے تھے. تو حضرت عمر نے جب سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات پڑھی ہیں تو ان کا دل مزید نرم ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ وہ اس وقت ارکم کے گھر میں موجود ہیں، دارالارکم میں ہیں. تو حضرت عمر اسی حالت میں، جس حالت میں آئے تھے تلوار پکڑی ہوئی، اسی حالت میں نکلے ہیں اور نکل کر سیدھے دارالارکم پہنچے ہیں. دارالارکم پہنچ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سوراخ میں سے دیکھا ہے ایک صحابی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ یا رسول اللہ عمر کھڑے ہیں باہر، اور عمر نے تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ وہ کسی اچھے نیت سے آیا نہیں ہے، کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے. تو حضرت حمزہ تو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے 3 دن پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا. تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے کرو، یہ دروازہ کھول دو، میں خود دیکھتا ہوں. اگر تو یہ اچھی نیت سے آئے ہوئے تو ان کے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر یہ بری نیت سے آئے تو جس تلوار کو یہ لے کر آیا نا، اسی تلوار کے ساتھ میں ان کا خاتمہ کروں گا، کھول دو دروازہ. تو وہ دروازہ کھول دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھتے ہیں اور ان کی قمیض کو پکڑتے ہیں حضرت عمر کی، اور پوچھتے ہیں کہ عمر تم کس ارادے سے یہاں پر آئے ہو، کیا کرنے کے لیے تم یہاں پر آئے ہو؟ تو اس پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہیں زور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر تمام مسلمان پھر تکبیر کہتے ہیں اور سب خوش ہو جاتے ہیں، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام، ان دونوں میں سے ایک جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے یا اللہ اسلام کو عزت دے. ٹھیک ہے، یہ دونوں اب دیکھیں دونوں ہی سٹیٹس وائز بھی سٹرونگ تھے، دونوں قریشی تھی، دونوں فزیکلی بھی سٹرونگ تھے، پولیٹیکلی بھی دونوں سٹرونگ تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تقویت کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام. عمر ابن ہشام کون تھا؟
عمر ابن ہشام بیسکلی ابو جہل کا اصلی نام ہے، ٹھیک ہے. تو ابو جہل اور عمر ابن الخطاب، اس میں سے جو یا اللہ تجھے زیادہ محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کتنے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی روشنی دکھائی. اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا نا، ہم تب سے ہمیشہ عزت میں ہی رہے، شروع سے لے کے آخر تک. اور پہلی دفعہ پھر ہم سارے کے سارے اکٹھے کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. اسی دن 40 لوگ تھے ہم وہاں پر موجود دارالارقم میں. ہم سارے اکٹھے نکلے، ایک طرف حضرت حمزہ آگے چل رہے تھے اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے چل رہے تھے، اور ان دونوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی کعبہ میں نماز پڑھتے ہی تھے، ہم جانتے ہیں، ہم سب یہ ہم پڑھ چکے. لیکن باقی جو صحابہ تھے، خصوصاً غلام طبقہ، خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ جو کہ قریشی نہیں تھے یا غلام طبقے سے تھے یا مولا تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا تھا. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سارے کے سارے اکٹھے کعبہ میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب نے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس نے مجھ سے جو بدلہ لینا ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس سے پہلے اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو میں حاضر ہوں، جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے لے لے. تو ایک دو لوگ آگے آئے بھی جنہوں نے پھر حضرت عمر سے بدلہ لیا، بیسکلی مار کر، کیونکہ حضرت عمر نے بھی اپنے جہالت کے زمانے میں اسی طرح ان کو مار کر غصہ نکالا ہوا تھا کہ بھائی تم اسلام کیوں لے آئے ہو، تو مارا تھا ان کو. تو حضرت عمر کے ساتھ اس طرح کچھ نہ کچھ لیول پہ بدلہ لیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی شہر میں وہ کون سا شخص ہے مکہ میں جو کہ بات کو فوراً پھیلا دیتا ہے، سب تک افواہ پہنچاتا ہے، رومرز پھیلاتا ہے، گاسپس کرتا ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ جی یہ جمیل فلاں شخص ہے، اور یہ اس کو جو بات پتہ چلتی ہے نا، یہ ہر ایک کو جا کے بتا دیتا ہے، ٹیل ٹیلر ہے یہ. تو آپ حضرت عمر جو ہیں اس کو بلاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی سب کو بتا دو میں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ بھاگا جاتا ہے اور ساروں کو بتانے لگ جاتا ہے وہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد حضرت عمر ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور جب ابو جہل باہر آتا ہے اور کہتا ہے اہلاً وسہلاً، کیا ہوا، کیا خبر لے کر آئے ہو، کس چیز کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کہتا ہے کہ میں تمہیں خود بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے اوپر ابو جہل کو سخت غصہ آتا ہے اور دروازہ پکڑ کے زور سے بند کرتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کے اوپر پھر دشمن جو ہیں وہ جمع ہونے لگ جاتے ہیں کہ بھئی جب سب کو خبر ملتی ہے سارے جمع ہونے لگ جاتے ہیں، اور سارے سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں. ایک طرح سے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، جیسے گلی محلے میں مار پیٹ ہوتی ہے، ایسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو العاص بن وائل جو ہیں، جو بیسکلی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور یہ مشرک ہی مر گئے. تو یہ جو ہیں اور انتہائی بوڑھے ہوتے ہیں، یہ اس وقت وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو اس کو، اگر اس نے اپنا رستہ الگ چوز کر لیا ہے، الگ چن لیا ہے، تو تمہارا اتنا کیا نقصان ہو رہا ہے، تم چھوڑو اسے جو کرنا ہے کرنے دو. اور اس پر پھر حضرت عمر کی جان چھوڑی جاتی ہے، اور پھر چھوڑ کر انہیں سارے نکل جاتے ہیں اور حضرت عمر پھر اپنا رستہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن کی سٹوری. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہم سب نے پڑھ لی، جان لی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم ہمیشہ عزت میں رہے. شروع میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اور آخر میں جب ان کی خلافت تھی، ان کی خلافت میں جتنی زیادہ فتوحات ہوئیں، جتنی زیادہ اسلام کو مضبوطی ملی، تقویت ملی، اسٹیبلش ہوا اسلام، عزت ملی، وہ سارا کچھ کسی بھی زمانے میں نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی قوموں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، اتنے نیک ہوتے تھے کہ ان پر فرشتے آ کر ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو محدث کہتے تھے. ٹھیک ہے، محدث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان میں سے کوئی محدث ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ یعنی فضیلت تھی حضرت عمر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عمر کے کپڑے اتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ہوتے ہیں، اور عمر جو ہے پانی کنویں سے نکالنے لگتا ہے تو نکالتا ہی رہتا ہے، نکالتا ہی رہتا ہے، نکالتا ہی رہتا ہے. اور اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ بیان کی تھی کہ حضرت عمر کے پاس علم اور ایمان کا خزانہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اور یہ اسلام کو تقویت بخشیں گے.
یعنی حضرت عمر کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے بہت کم ہے، اور بہت زیادہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو کہ ہم پڑھ کر حضرت عمر کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سید الشہداء کا ٹائٹل ملا انہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں شہید کیے گئے، اور شہید بھی کیسے کیے گئے کہ یہ نہیں کہ سامنے سے کسی نے حملہ کیا ہو، کسی نے لڑ کر انہیں پچھاڑ دیا ہو، انہیں ہرا دیا ہو، انہیں شکست دے دی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جس کو بھیجا گیا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے، ایک غلام کو، وحشی کو، انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے بھی۔ تو وحشی نے چھپ کر پیچھے سے ان کے اوپر وار کیا، اور وار کر کے ان کو شہید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں سید الشہداء کا لقب دیا تھا۔ شہداء کے وہ سردار ہیں، اور سردار ہوں گے جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ حضرت حمزہ کی ڈیتھ بہت جلدی ہوگی، مدینہ ہجرت کرتے ہی، ابھی 6 نبوی ہے تو 13 نبوی میں مدینہ ہجرت ہو جائے گی، اور مدینہ ہجرت کے دوسرے سال کے تیسرے سال غزوہ احد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بہت ہی کم عرصہ انہوں نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت دی۔ تو اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ 7 نبوی میں محرم میں دوبارہ سے یہ لوگ متحرک ہوتے ہیں، سارے کے سارے دشمن، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں مزید ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس تحریک کو روک سکیں، کیونکہ اب تو بڑے سے بڑے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اب ہمیں کچھ تو ایسا سٹیپ لینا ہوگا۔ تو وہ دوبارہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، ابو طالب سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یا تو تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، یا پھر اس کو بولو کہ یہ سارا سلسلہ روکیں، اس سارے سلسلے کو روک کے ختم کر دے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں چل سکتا۔ تو اس پر ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنا بھتیجا تو تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ تو اس پر قریش کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، اور کسی قسم کا تم سے تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ہمارا تمہارا کوئی معاشی تعلق ہوگا، نہ کوئی شادی بیاہ کوئی رشتہ ہم تمہارے ساتھ نبھائیں گے، بلکہ جو رشتے ہیں وہ بھی توڑ دیں گے، نہ ہی کوئی لین دین کسی قسم کی کوئی تجارت وغیرہ ہوگی، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی معاہدہ ہوگا، نہ ہی کوئی قرضہ وغیرہ لینا دینا، یعنی کسی قسم کا کوئی بھی ہم تمہارے ساتھ تعلق نہیں دیں گے، بلکہ رکھیں گے، بلکہ کسی قسم کی خرید و فروخت، یہ جو جنرل روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی خرید و فروخت بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، کھانا پینا وغیرہ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں، مکمل بائیکاٹ ہم تمہارا کریں گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ تو ابو طالب کو اس بات پہ انتہائی غصہ آیا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ جی ہمارے ہی مکہ کے لوگ، ہمارے ہی قریشی بہن بھائی، ہمارے ہی قبیلے ہیں یہ سارے، اور اکٹھے ہم لوگ اوپر جا کے الٹیمیٹلی ہم سب ایک قبیلے پہ جڑ جاتے ہیں، سب ہم بنو قریش سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسلاف ایک ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس پر غصے میں ابو طالب خود یہ فیصلہ کرتے ہیں والنٹیریلی کہ ہم پھر ٹھیک ہے باہر جا کے شیب ابی طالب جو ہے وہاں پہ ہم بس جائیں گے۔ شیب ابی طالب کیا تھی؟ بیسیکلی شیب کہتے ہیں ایک وادی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی تھی جو ان کی موروثی جائیداد تھی، ان کی پراپرٹی تھی بنو ہاشم کی، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پھر وہاں جا کے بس جاتے ہیں، اور ہم پھر وہیں پہ رہ لیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو۔ تو بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں مل کر ان میں بسنے والے سارے مسلمان اور نان مسلمز، کافر، سارے کے سارے وہاں پر جا کر شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے قبیلے کا بائیکاٹ تھا، پورے کے پورے قبیلے کا بائیکاٹ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ ایسے سمجھیں جیسے سسٹر ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو وہ دونوں وہاں پر محصور ہو گئے، اور سارے کے سارے، اور باقی مسلمان جو باقی قبیلوں کے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی دشمنی تھی ہی باقی سرداروں کی۔ اور لیکن بنو ہاشم میں سے صرف ایک شخص نہیں گیا جو کہ شہر کی آسانیاں اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور وہ تھا ابو لہب، ٹھیک ہے۔ ابو لہب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا۔ تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں ادھر ہی رہوں گا اپنے مزوں میں چھوڑ کے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ ان لوگوں کے لیے بہت یہ بڑی بات تھی، اپنے قبیلے کے ساتھ کے لیے تو وہ لوگ جان مان تن من دھن سب دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن اس نے قبیلے کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اس طرح کا فیصلہ اپنے لیے کیا۔ خیر اس کے بعد 3 سال تک یہ دونوں قبیلے وہیں پر شیب ابی طالب میں رہے، اور وہاں پر ان کے حالات کیا تھے کہ ہر طرح کا تعلق تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ختم ہو چکا تھا، اور کھانے پینے کے معاملے میں اتنے زیادہ برے حالات ہو چکے تھے کہ
مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا ایک چمڑا میرے ہاتھ آیا، تو وہ لے کر میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر اس کو آگ پر بھون کر اس کو پانی کے ساتھ ملا کر کھایا، ٹھیک ہے۔ اور اتنا سخت زمانہ آ چکا تھا کہ یہ جنرل روایت ہے کہ اتنا سخت زمانہ آ چکا تھا کہ کیلے کے جو درخت کے پتے ہوتے ہیں نا، پتے کھا کھا کر ہم گزارا کرتے تھے۔ اور پینے کے لیے بارش کا پانی، اگر کبھی بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی استعمال کرتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے نا تو اور باہر آواز جاتی تھی تو قریش سن سن کر اسے خوش ہوتے تھے، یعنی کسی کو ترس ہی نہیں آتا تھا، اتنے برے حالات ہو چکے تھے سب کے، اور نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا، اور بچے باقاعدہ رویا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، حالانکہ یہ ہوا وربل تھا، لیکن اس کے بعد تمام مکہ کے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے اس کو لکھ لیا تھا، ریٹن فارم میں لے کر آئے تھے۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ تاکہ بعد میں کوئی سردار مکر نہ جائے کہ جی یہ ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ لوگ اس معاہدے کو لکھنے والا کون تھا؟ منصور بن اکرمہ ایک شخص تھا، اس نے لکھا تھا، لکھ کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کعبے کے اندر آویزاں کر دیا گیا تھا، اندر جو اسکوائر باؤنڈری ہے نا اس کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ اور یہ جو منصور بن اکرمہ تھا، اس کے پھر خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی اس کا ہاتھ خراب ہو جائے، اور پھر اس کے ہاتھ پر فالج کا اٹیک ہوا، اس کا ہاتھ خراب ہو چکا تھا، کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اور مرتے دم تک اس کا ہاتھ اسی طرح رہا۔ خیر اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ختم کیسے ہوا یہ سلسلہ؟ یہ 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہونے کے لیے کیا وجہ بنی؟ اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ ان لوگوں کا مکہ آنا جانا منع نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بائیکاٹ کے لیے تو یہ خود باہر گئے تھے نا، مکہ آنے جانے پہ تو ان کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، اصل میں یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی آیا کرتے تھے مکہ میں، اور حج کے دنوں میں حجاج جو آتے تھے ان کو دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی ابو لہب یا ابو جہل یا پھر یہ گلی محلے کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ آوازیں کسی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا، اس پر جن آتے اس کی بات نہ سننا، ورنہ تم پر بھی اثر ہو جائے گا، یہ تمہاری رشتہ داریاں توڑ دے گا، یہ تم کو الگ ہی رستے پہ لے جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ پہلے ہی مشہور کر دیتے تھے اور آپ کے پیچھے سے آوازیں بھی لگاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس سلسلے کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے سلسلے کو، تبلیغ کے سلسلے کو ان 3 سالوں میں بھی روکا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر ختم کیسے ہوا، یہاں شیب ابی طالب سے واپس شہر میں آنا اور اس بائیکاٹ کا مکمل خاتمہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں 3 واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے، قریش کے لیے بد دعا کی، قحط کی، کہ ان کے اوپر بھی قحط نازل ہو۔ تو پھر ان مکہ میں قحط نازل ہوا، ان کے اوپر قحط آیا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، سخت حالات میں انہیں رہنا پڑا، تو پھر ان کے دل تھوڑے نرم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے فوراً بعد ہی پھر یہ ایک واقعہ ہوا کہ 5-6 سرداروں نے نا مل کر، وہ والے سردار جو کہ بیسکلی جن کو کچھ رحم آ گیا تھا، ان کا دل نرم پڑ گیا تھا، انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی قریش کے لوگ باہر اتنے برے حالات میں رہ رہے ہیں اور ہم اندر اتنے مزے کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ویسے ان سرداروں میں سے نا، جیسے حکیم بن حزام تھے، حکیم بن حزام تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے۔ اور یہ کیا نام ہے، متم بن عدی تھے، یہ کفر پہ ہی مر گئے تھے، صحیح۔ تو یہ جو دونوں تھے نا، یہ ان 3 سالوں میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان چوری چھپے بھیج دیا کرتے تھے، ہمیشہ نہیں، لیکن کبھی کبھی جب کبھی ان کو موقع ملتا تھا نا تو یہ وہاں سے سامان ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ جو 4-5 سردار تھے نا، جن میں حکیم بن حزام تھے، پھر ابو البختری تھے، ہشام عامری تھے، ظہیر تھے، متم بن عدی تھے، زما بن الاسود تھے، ان ساروں نے نا مل کر پلان کیا کہ نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، دارالندوہ میں جا کے نا یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، ہم اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں اور ہم یہ بات طریقے سے کریں گے جا کر۔ تو یہ اگلے دن پھر جب دارالندوہ ہوتی ہے اور سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دم سے ظہیر جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ظہیر نہیں بلکہ جو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ہشام عامری ہوتے ہیں. تو ہشام عامری کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں بھئی تم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ تم لوگ کھاؤ پیو مزے کرو اور تمہارے ہی جو رشتہ دار ہیں وہ باہر اس طرح ظالمانہ معاہدے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا اور ان کو دانہ بھی ایک کھانے کا نہ نصیب ہو رہا ہو. تو اس پر جو ابو جہل ہے وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, یہ ہم سب نے معاہدہ کیا اور یہ ایسے ہی یہ سلسلہ چلے گا, یہ بائیکاٹ اسی طرح چلے گا. تو اس پر ایک اور بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, ظہیر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی نہیں میں نے تو معاہدہ نہیں کیا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. تو وہ ابو جہل کہتا ہے کیا مطلب تم نے نہیں کہا تھا, ہم سب متفق تھے, اکٹھے تھے ہم سب اس بات کے اوپر اور ہم سب نے مل کر یہ ڈیسیجن لیا تھا. تو اس کے بعد ابو البختری کھڑے ہو جاتا ہے اور پھر متم بن عدی کھڑا ہو جاتا ہے اور زما بن الاسود کھڑا ہو جاتا ہے اور سارے ایک ایک کھڑے ہو کے یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس معاہدے میں شامل نہیں تھے, تم نے ہمارے ساتھ زبردستی کی, تم نے زبردستی ہمیں اس کے اندر شامل کر لیا, ہم اس پر کوئی خوش نہیں تھے, کوئی راضی نہیں تھے کہ ہمارے اپنوں کو ہی بائیکاٹ کیا جائے, ان کو باہر نکالا جائے. تو یعنی ابو جہل کے اوپر ایک طرح سے پریشر ڈالا گیا, پیئر پریشر ڈالا گیا. اور ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے یہ پلان کیا ہے, تم لوگوں نے یہ میرے خلاف چال چلی ہے, یہ چال چل کے پلاننگ کر کے تم لوگ یہ سازش کر رہے ہو میرے خلاف, تم لوگ یہ بات کر رہے ہو. تو حالانکہ کیا تو سب نے یہی تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور ابو جہل غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی یعنی پھر ہوتا کیا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو جو پاورفل ہے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو سردار سارے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کو بائیکاٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تو ابو جہل پہ پریشر بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ ہوا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر شیب ابی طالب میں اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کعبہ کے اندر جو معاہدہ لکھا ہوا آویزہ ہے اندر, اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور چھوڑا کیا ہے, صرف جہاں پہ لکھا تھا نا بسمک اللہم, یعنی شروع کرتا ہوں تیرے نام سے اے اللہ, صرف وہ لکھا ہوا ہے, باقی سارا کا سارا چاٹ لیا گیا, ختم کر دیا گیا ہے. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو, ایسا ہی ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا ہے. اور ابو طالب مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہیں اور یہ غائبانہ بات تھی, انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا اور انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا, لیکن سنس حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا تھا تو وہ اس بات پر ٹرسٹ کر کے یقین کر کے اندر جاتے ہیں دارالندوہ میں سرداروں کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو تم لوگوں نے معاہدہ لکھ کر لگایا تھا اس کو دیمک چاٹ چکی ہے, ختم کر چکی ہے. تو اگر تو اب ایسا ہی ہے اور اس کے اوپر صرف بسمک اللہم بچا ہے, اگر ایسا ہی ہے تو پھر بس معاہدہ ختم, یہ معاہدہ ختم ہو گیا, ہم واپس آ رہے ہیں, یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, میں تمہاری بات مان لوں گا, میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تو اس پر قریش کے سردار کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ معاہدہ بالکل ٹھیک ہے, انٹیکٹ ہے, اور تمہیں اپنا بھتیجا اب ہمارے حوالے کرنا ہی ہوگا, ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا بنا ہے معاہدے کا. تو وہ جب اس کو منگواتے ہیں, وہ کپڑا ہٹاتے ہیں, کھولتے ہیں, تو وہ سارا کا سارا دیمک نے چاٹ لیا ہوتا ہے, کھا لیا ہوتا ہے, اور اس میں صرف بسمک اللہم ہی لکھا ہوا بچا ہوتا ہے. تو ابو طالب کی بات سچی ثابت ہوتی ہے, سارے سردار غلط ہو جاتے ہیں. اور جو اسی وقت ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ اگر معاہدہ سالم ہوا تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا, نہیں تو پھر ہم اندر آئیں گے, یہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا. تو الٹیمیٹلی انہیں مجبوراً بائیکاٹ کا خاتمہ کرنا پڑا. تو یہ 3 واقعات ہوئے جس کے بعد کہ اس بائیکاٹ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. اب شہر میں سارے واپس آ چکے تھے اور ابو طالب نے 3 سال وہاں پر گزارے. اور اب یہ کون سا سال چل رہا ہے, 10 نبوی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. 10 نبوی میں ابو طالب نے جب 3 سال وہاں گزارے, ان کی عمر آپ خود سوچیں کوئی 70s میں 80s میں ان کی ایج ہوگی, اور بڑھاپا, پھر کمزوری, پھر اتنا کم کھانا پینا, پھر بیماری. تو الٹیمیٹلی ان کا مرنے کا وقت قریب آ گیا, ٹھیک ہے. تو اب ان کے مرنے کے وقت سے متعلق پھر ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی. تو بیسیکلی وہ جب بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا, آپ پلیز صرف ایک کلمہ پڑھ لیجئے, ایک کلمہ آپ مجھے دے دیجئے, اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی کریں, جیسے بھی کریں, لیکن کم از کم میں اللہ سے بات کرنے جوگا ہوں گا کہ یا اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو انہیں بخش دے, ٹھیک ہے. تو پلیز آپ کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن اس وقت ان کے پاس کون موجود تھا؟ ابو طالب کے پاس اس وقت ابو جہل اور یہ عبداللہ بن ابو امیہ, یہ دونوں موجود تھے.
اور ان دونوں نے ابو طالب کو کہنا شروع کر دیا کہ بھئی کیا تم عبد المطلب کا ریلیجن چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، وہ تمہارا باپ جس کا اتنا نام تھا، اتنا وہ مشہور تھا، اتنی اس کی ناموری تھی بیسکلی، تو اس کا تم ریلیجن چھوڑ دو گے، یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے آباء و اجداد کو تم کیسے، ان کا طریقہ تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو ان پر اتنا بیسکلی پریشر ڈالا گیا کہ الٹیمیٹلی ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی رہوں گا، ٹھیک ہے، اور اس پر پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح البخاری کی حدیث سے نمبر 4675 اور صحیح البخاری کی ایک اور حدیث 3884، ان دونوں میں یہ واقعہ پوری تفصیل میں اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے موجود ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اپنے چچا سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور چچا بھی وہ جنہوں نے بچپن سے پالا، پھر جوانی میں خیال رکھا، بڑھاپے میں ساتھ دیا، امان دی، پولیٹیکلی سوشلی ہر طریقے سے امان بھی دی اور خیال بھی رکھا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، دعا میں کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص اور سورۃ التوبہ کی آیات نازل کی، اور وہ آیات کیا تھیں؟ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے جس کو کہ آپ پسند کریں، یعنی کوئی بھی انسان اپنی پسند کی بیسس پہ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ مطلب ہدایت کس بیسس پہ دی جاتی ہے؟ دل کی بیسس پر، کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے، اس انسان کا دل کتنا ہدایت کا طالب ہے، اس کا دل کتنا چاہتا ہے کہ اسے صحیح رستے کی مل جائے، تلاش کتنی ہے، متلاشی کتنا ہے، وہ نور کتنا ہے اس کے دل پہ، اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کسی کے دل کی حالت نہیں جان سکتا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا جو اتھارٹی ہے، اقتدار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف کوشش۔ تو یہ آیت پھر ابو طالب کی وفات پر نازل ہوئی، یہ انہی احادیث میں مینشنڈ ہے جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتائیں، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث 1360 اس میں بھی یہ مینشنڈ ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نہیں ہے کس نبی کے لیے اور ان کے لیے جو کہ ایمان لائے کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، اور اگرچہ وہ ہوں قرابت دار ہی، یعنی چاہے رشتہ دار ہیں لیکن ہیں مشرک مرے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتی۔ اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو گیا ہے کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں، یعنی پتہ بھی چل گیا کہ جی وہ شرک پر مرے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں، تو ان کے لیے پھر بخشش کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ، یہ مدینہ کی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو چچا ایمان لائے وہ کون تھے؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ تو حضرت عباس جو تھے اور وہ حضرت حمزہ سے بڑے تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت عباس جو تھے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی جو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ ساتھ دیا، تو اس ساتھ دینے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ابو طالب کے ساتھ نرمی کی، کیا ان کو اس کا کوئی بھی فائدہ ہوا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میری جو شفاعت ہے وہ ابو طالب کی قیامت کے دن مدد کرے گی، اور وہ صرف اتنی مدد کرے گی کہ وہ اگر میری شفاعت نہ ہوتی نا تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوتے، لیکن اب وہ جہنم کے سرے پر ہیں، اوپر شیلو پلیس پہ ہیں، ٹھیک ہے، سرے پر ہیں، اور جو آگ ہے وہ صرف ان کے اینکلز کو، ایڑیوں کو پہنچتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا دماغ ابلنے لگتا ہے۔ یہ حدیث ہے نمبر 6564
صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی 212 حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے کم، سب سے تھوڑی سزا جس جہنمی کو ملے گی نا، جہنم میں جو سب سے تھوڑی سزا دی جا رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ابو طالب کو مل رہی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے کہ ان کا دماغ ابل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی 3883 حدیث ہے، جس میں کہ سیم وہی ایکسپلینیشن ہے جو کہ 6564 حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ ہمیں ابو طالب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس سارے واقعے سے ہم سیکھتے کیا ہیں، اس سارے کے اندر ہمیں حکمت کیا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب کا اسلام نہ قبول کرنا، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ بالکل کلیئر ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی آیات کے نزول سے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے، ٹھیک ہے۔ اور پورا واقعہ کہاں مینشنڈ ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، جن کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ دا موسٹ اوتھینٹک بکس آفٹر قرآن، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، صحیح مسلم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے بعد سیرت کی کتابوں سے بھی ہمیں یہ تمام روایات اوتھینٹک مستند اسناد کے ساتھ اور مستند ٹیکسٹ کے ساتھ ہمیں موصول ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہی ماننا ہے اور اسی بات پر اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے آخر ہم سیکھتے کیا ہے کہ ابو طالب کی جو ڈیتھ ہوئی وہ نہ اس نے زندگی میں اسلام قبول کیا، نہ ہی اس نے مرتے وقت اسلام قبول کیا۔ تو اگر ہم زندگی میں اس کی دیکھیں تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی حکمت اگر جو کچھ ہمیں سمجھ آئے اس میں سے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دینی تھی، اور امان دینا ممکن نہ ہوتا اگر وہ خود مسلمان ہو جاتے۔ اگر وہ خود مسلمان ہو جاتے پھر تو وہ سرداروں کی خود ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوتے، اور جب خود ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی اور کو امان تو نہیں دے سکتے تھے، یا ایون اگر وہ خود ظلم و ستم کا فرض کرے نشانہ نہ بھی بن رہے ہوتے تو پھر بھی ان کی دی ہوئی امان کو کوئی بھی دوسرے سردار ایکسیپٹ نہ کرتے۔ وہ جو حملے کے منصوبے بنا رہے تھے، یا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ دیکھیے گا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی کہ آپ کو پہلے طائف جانا پڑا چھوڑ کر، پھر آپ کو مدینہ جانا پڑا، ٹھیک ہے، اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کر الٹیمیٹلی وہاں سے جانا پڑا۔ تو یہ جو حالات تھے یہ پھر پہلے ہو چکے ہوتے، پہلے آ چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ حکمت تھی کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ اب اگلا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ بھئی موت کے وقت تو وہ مسلمان ہو سکتے تھے نا، اسلام قبول کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے پھر کیوں نہیں کیا؟ آخر مرتے وقت انہیں یہ شرف کیوں نہیں ملا کہ جی وہ اسلام قبول کر لیتے؟ تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز انسان جان ہی نہیں سکتا، انسان سیکھ ہی نہیں سکتا۔ انسان کیا ہے؟ عاجز ہے، کمزور ہے، جھکا ہوا ہے، غلام ہے، بندہ ہے اللہ کا۔ رب کون ہے؟ رب صرف اللہ ہے، مکمل علم، تمام علم، مکمل اختیارات، اقتدار کا مالک، لامحدود علم، کامل علم کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کتنے کم عقل، کم علم اور عاجز ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کے پاس مکمل علم ہے۔ ہر چیز جاننا، ہر چیز کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بہت بڑا لیسن جو ہے جو کہ ہم سیکھتے ہیں، ورنہ عموماً لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے؟ بھئی مجھے سب پتہ ہے، میرے پاس تو بڑا علم ہے، میرے پاس بڑی عقل ہے، میں بڑی چیز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والی بات ہے نا، اس تکبر کو توڑا جا رہا ہے یہاں پر بہت ساری جگہ پہ، اس تکبر کو توڑا جاتا ہے۔ ہمیں حروف مقطعات کیوں نہیں سمجھ آتے؟ الف لام میم، یاسین اور بہت سارے حروف مقطعات، طٰ، یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتے؟ ہمیں اس کا مطلب کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسی لیے نہیں بتایا گیا تاکہ ہم یعنی اتنی ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بھئی ضروری نہیں ہے اسے سارا کچھ پتہ ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز بتائی جائے، وہ ہر چیز ایکسپلور کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائے۔ کچھ اس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ امپرفیکٹ ہے، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے، وہ نامکمل ہے، وہ عاجز ہے، وہ جھکا ہوا ہے، اس کے یہ جو سر میں غرور ہے وہ نیچے آ کے رہے گا۔ علم کا تکبر نہ اس کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ علم کے تکبر کا بہت بڑا توڑ ہے، یہ جو اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو
اس کے بعد اس لیسن کے بعد تیسرا پوائنٹ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں بری صحبت کا انجام۔ آخری وقت میں بھی ابو جہل کے پاس برے لوگ، برے سردار موجود تھے، اور ان برے سرداروں کی موجودگی کی وجہ سے ان کے پریشر میں آ کے، ان کے پیئر پریشر میں ابو طالب نے انکار کر دیا اور آخر میں کلمہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سیکھا کیا کہ ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسے دوست کرتا ہے نا ویسے ہی انسان خود کرتا ہے، ویسے ہی بیہیو کرتا ہے، اسی کے لائف سٹائل، اسی کے طریقے، طور طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ خصوصاً ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچا کے رکھنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا بلڈ ریلیشنز، خونی رشتے ہیں، انہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قطع تعلق ان کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو اختیاری ریلیشنز ہیں جنہیں ہم خود اختیار کرتے ہیں، اختیاری تعلقات ہیں ہماری، جیسے دوست وغیرہ، جیسے ہماری صحبت ہے، اس میں ہمیں خود سے چننا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اچھی صحبت کو چوز کریں اور ہم بری صحبت سے دور رکھیں۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمیں نو نہیں کہنا آتا شروع سے ہی، ہمیں منع نہیں کرنا آتا، ٹھیک ہے، یا ہمیں کچھ سکھانا، کچھ حق کی بات کمیونیکیٹ کی بھی نہیں کرنی آتی، بلکہ ہم ایول سے، شر سے امپریس ہونے لگ جاتے ہیں۔ آج کل تو ہمارا یہ حالات ہے، مرعوب ہونے لگ جاتے ہیں ہم یہ دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی باتوں سے، دنیاوی رہن سہن، لائف سٹائل، ایلیٹ اور یہ ایلیٹ سٹیٹس اور یہ سارا کچھ، اس سے ہم مرعوب ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہم میں اب وہ ایمان کی طاقت رہی ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو امپریس کریں۔ تو بہتر کیا ہے؟ نو کہنا سیکھ لیں، اپنے آپ کو بری صحبت سے ہی بچا لیں، کیونکہ آپ اپنا پازیٹیو امپیکٹ اگر دوسرے پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے تو بچیں، اپنے بچوں کو تو بچائیں۔ ہاں، جو لوگ علم والے ہیں، جو مضبوط ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس بندے کو چینج کروں گا، چینج کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، میں پازیٹیو امپیکٹ اس پہ ڈال سکتی ہوں، وہ ضرور ایسے لوگوں کو رکھیں اپنی صحبت میں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ لیکن جن کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ اور خصوصاً ہمارے بچوں کو ہم نے ہمیشہ اچھے دوست دینے ہیں، ٹھیک ہے، بری صحبت سے ہمیشہ بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ پکڑے، بری صحبت کا اثر ضرور ہو کے رہتا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس پورے واقعے سے؟ کہ صرف حق کا علم ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ ابو طالب کو پتہ تھا کہ اللہ کے بارے میں انہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، وہ سب جانتے تھے سارے کہ اللہ ہے، کوئی اللہ ہے جو کہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ پھر ان کے اپنے بھتیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر انہیں یقین تھا، جن کو وہ امان دیتے رہے۔ اور ہم نے شروع میں یہ واقعہ پڑھا تھا حضرت علی کا، جب حضرت علی چھوٹے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے، تو ابو طالب نے حضرت علی سے کیا کہا تھا کہ بھئی تم ان کے ساتھ جڑے رہنا، ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا، صحیح ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو تو اجازت دے دی تھی کہ بھئی تم ان کے دین پہ رہو، تو کچھ ٹرسٹ تھا تو دی تھی نا۔ پھر وہ شروع سے اپنے بھتیجے کو جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بھی انہیں یقین تھا۔ پھر ابھی ہم نے دیکھا یہ واقعہ جو ہوا معاہدے کو ختم ہو جانے والا، اس کے بعد بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ معجزہ ہے نا، وہ معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جی حق کا انکشاف ہو جائے، حق کھل کر سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو حق تو اس سے واضح ہو گیا تھا، یعنی انہیں پتہ تھا کہ حق کیا ہے، ان کے دل میں یہ بات وہ جانتے تھے، لیکن حق کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا، اس پر یقین کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا، ایمان لا کر اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو ماننا، پورا کا پورا سر تسلیم خم کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ حق کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حق کو پوری کی پوری طرح تسلیم کرنا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا، اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال لینا۔ اصل میں یہ اسلام ہے، صرف دل میں جان لینا اسلام نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اتنی سی سے ہماری بچت نہیں ہو سکتی۔ اب اس طرح تو ابلیس کو بھی سارا کچھ پتہ ہے، ابلیس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے۔ اس نے جب مہلت مانگی کہ مجھے آخرت تک مہلت مل جائے رہنے کی، تاکہ میں انسانوں کو بھڑکاؤں، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یا ربی کہہ کے دعا مانگی۔ ایون قیامت والے دن وہ کیا کہے گا؟ انی اخاف من اللہ رب العالمین، کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین،
میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ آیت ہے سورۃ حشر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت بھی مانے گا, اس کو تو پتہ ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس نے سارے کے سارے رسول دیکھے ہیں, پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اس نے سارے دیکھے. اس نے ساری کتابوں کو دیکھا, کتابیں نازل ہوتے ہوئے اسے پتہ ہوتی تھی نازل ہو رہی ہیں, وہ دیکھ رہا تھا. فرشتے اس نے دیکھے ہوئے, فرشتوں پر بھی اس کا ایمان ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے قیامت آنی ہے. اور یعنی کوئی ایسا ایمان کا جز ہے ہی نہیں جس کے اوپر کہ ابلیس کو ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, بیسکلی اس کی نالج میں نہیں ہے, علم میں نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے یہاں سے, کہ علم کا ہونا, صرف پتہ ہونا اور عمل کا نہ ہونا, یہ بالکل غلط ہے. اس ایکویژن کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو پھر سوچیں ان مسلمانوں کے بارے میں جو کہ بیسکلی پیدائشی مسلمان ہیں اور بائی برتھ بائی نیم مسلمز ہیں, لیکن بائی پریکٹس, بائی ایکشنز, بائی ڈیڈز وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہیں. عمل میں ان کے اسلام نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکایا ہی نہیں ہے, عاجزی اختیار ہی نہیں کی ہے, سر اپنا تسلیم خم کیا ہی نہیں ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہی نہیں ہیں, بلکہ کیا کر رہے ہیں, پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. پک اینڈ چوز بھی کیا کرنا ہے, سارے کا سارا ہی چھوڑا ہوا ہے. نہ نمازیں پڑھنے کی فرصت ہے, نہ زکوٰۃ دینی ہے, ساری دنیا گھومنی ہے, لیکن ہم عمرہ اور حج کرنے کے لیے نہیں جانا, وہ تو ہم بڑھاپے میں کبھی کر لیں گے, موقع مل گیا. روزے اب بھائی رکھے نہیں جاتے, بہت سخت گرمیوں میں روزے آتے ہیں, دن میں 5 نمازیں کون پڑھے بھائی, ہم تو لبرل مسلمز ہیں. پردہ کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے بھائی, نہ سردی میں پردہ کیا جاتا ہے, نہ گرمی میں پردہ کیا جاتا ہے. سردی میں ہم نے ویسٹرن کلوتھس پہننے ہوتے ہیں, جینز وغیرہ پہن کے ہم نے شوخیاں بھی تو مارنی ہوتی ہیں, لائف سٹائل ویسٹرن جو لک سردیوں میں آتی ہے وہ تو کسی سیزن میں نہیں آتی نا. اور گرمیوں میں تو بھائی ہمیں گرمی ہی بہت لگتی ہے, ہم سے نہیں یہ پردہ وردہ ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ لبرل مسلمز, یہ لائف سٹائل ہے ہمارا. تو جب یہ لائف سٹائل ہے تو صرف بائی برتھ بائی نیم مسلم ہونا, صرف اتنا جاننا کہ جی اسلام ہے, اسلام ہی سچا دین ہے, یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے. سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو پورا کرنا پڑے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا کر سکتے ہیں اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہی پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی میں کیا آتا ہے, سارے کے سارے گناہوں سے بچو, ساری کی ساری نیکیاں اختیار کرو, سارے کے سارے فرائض پورے کرو. فرائض پورے نہ کرنا بھی گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سارے گناہوں سے بچو. تقوی میں اور کیا آتا ہے, اپنی حد کے اندر رہو, اپنی حد کے اندر رہ کر چلتے جاؤ, الٹیمیٹلی جنت, اپنی منزل, اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤ. الٹیمیٹلی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, الٹیمیٹلی ملاقات ہو کے رہے گی, اللہ سے ملاقات کر کے رہو. ٹھیک ہے, لیکن تب تک چلنا کیسے ہے, اپنے دائرے میں, اپنی حد میں تقوی اختیار کرتے ہوئے. یہ صرف نام کا مسلمان ہونے سے اور عمل چھوڑ دینے سے, اس ایگزامپل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طرح ہمیں جنت کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. ہمیں پتہ ہے قرآن میں بار بار کیا آتا ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل اختیار کیا. ٹھیک ہے, دونوں کام, ایمان بھی لائے گا, نیک عمل بھی اختیار کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آگے خوشخبریاں ہیں. اور بار بار یہ بھی آتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کے ساتھ عمل کی بات ہمیشہ قرآن مجید میں ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہے, اسی لیے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا, تاکہ ہم اس کو سمجھ جائیں اور ہم دونوں کو اکٹھے لے کر چلیں. ٹھیک ہے, ایک کے ساتھ ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے, اور لیکن مغفرت کی دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. امید بھی اللہ سے اچھی رکھنی ہے, اور خوف بھی رکھنا ہے اللہ سے کہ کہیں مجھے سزا نہ مل جائے, اور امید بھی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی. لیکن اللہ نے جو کرائٹیریا بتایا ہے قرآن میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے. اختیار, اقتدار مکمل, لامحدود صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ان اللہ قد احاطہ بکل شیء علما. اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنی قدرت
کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے ہر چیز پر. انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، عاجز ہے. اس کے اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کے راستے پر لے آئے. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اسے کام کیا دیا ہے؟ میسج دے. ادعو الی سبیلی ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائے، دعوت دے. ٹھیک ہے، دعوت دینا ہمارا کام ہے. آگے ہدایت دینا، ہدایت دینے پر قادر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اس کے بعد ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو فکر ہے نا، وہ اگر انسان کو آخرت سے زیادہ ہو جائے نا تو وہ انسان کو ڈبو دیتی ہے. جیسے ابو طالب کو کیا فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو مرنے کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے دین پہ مرا ہی نہیں. تو یہ لوگ مجھے بزدل کہیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے کمزور جانیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی، میں اسی دین پہ ہی مروں گا. ٹھیک ہے، یہ سوچ تھی اس کے اندر جس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو دنیا کی فکر تھی نا، لوگ کیا کہیں گے. جب ہم لوگ کیا کہیں گے اس والی کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے سارا کچھ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے لیے سارا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ خود سوچیں یہ تقویٰ کے کتنا اگینسٹ ہے یہ کانسیپٹ. ایک کانسیپٹ ہے تقویٰ کے لیے سب کچھ کرنا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا، اور ایک کانسیپٹ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے سب کچھ کرنا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، یا لوگوں کی باتوں سے، مذاق اڑائے جانے سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے. عموماً لوگ پردہ وغیرہ یا سب کے سامنے نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے لوگ کیا کہیں گے. اگر کسی نے کہیں روزہ نہیں رکھا ہوا تو خود بھی نہیں رکھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور گیٹ اپ اپنا اسلامک نہیں رکھ سکتے، لوگ کیا کہیں گے. داڑھی نہیں رکھ رہے جی، لوگ کیا کہیں گے. جاب پہ جی مجھے یہ فلاں ٹھمکا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کی باتوں کو اہمیت، لوگ تو ہر حالت میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، چاہے انسان جیسا جس سچویشن میں جو بھی ہو، لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا. تو لوگوں کی کون فکر کرتا ہے؟ یہ جو سوچ ہے نا کہ لوگوں کے لیے نہیں کچھ کرنا، اللہ کے لیے کچھ کرنا، یہ ہم نے اپنے بچوں میں بھی ڈالنی ہے. اگر یہ بچپن سے ہم اپنے بچوں میں نہیں ڈالتے نا تو بڑے ہوتے ہوتے نا ہمارے بچے کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی غلط انسان سے، برانڈ سے یا سٹیٹس سے یا ہائر ایجوکیشن، کسی نہ کسی چیز سے نا مروب ہو چکے ہوتے ہیں، امپریس ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف چل پڑتے ہیں. اور وہ اگر اس کو اچیو نہ کر سکے تو وہ لوگوں کی فکر کرنے لگتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے. تو ہم نے یہ سوچ ان کے اندر سے نکالنی ہے. اپنے بچوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کی باتوں کی فکر کرنے سے نکال دینا ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا یہاں پر کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا نا، اس کا نام کیا تھا؟ اصلی نام عبد العزیٰ. اور ابو طالب جو تھا اس کا اصلی نام تھا عبد المناف. ٹھیک ہے، مناف اور عزیٰ یہ دونوں دو بتوں کے نام ہیں. عبد العزیٰ کا کیا مطلب بنا؟ عزیٰ کا بندہ. ٹھیک ہے، اور عبد المناف کا کیا مطلب بنا؟ مناف کا بندہ. تو یہ جو دو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام بیسکلی بتوں کے نام پہ رکھے گئے تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ان دونوں کو ہدایت ملی ہی نہیں اللہ کی طرف سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو چچا جو کہ بیسکلی جن کے نام اچھے مطلب کے تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس. عباس کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے اور حمزہ کا مطلب بھی بیسکلی شیر ہی ہوتا ہے. تو ان دونوں کے ناموں کے مطلب اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہدایت دے دی. اب اس میں حکمت کیا تھی یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن ہم سیکھ کیا رہے یہاں پر؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارنا ہے. اگر کسی کا اچھا نام نہیں ہے تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا نک نیم برا پڑ گیا ہے تو اس کو وہ برا نام ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اچھا نام دینا چاہیے اور اچھے نام سے ہی پکارنا چاہیے. اچھا نام کون سا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کہ بامعنی ہو، جو کہ اچھی شخصیات کے نام پر رکھا گیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام پر، یا انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر، یا اور سلف سالفین میں جو اچھے لوگ گزرے ان سب کے نام کے اوپر نام رکھے جائے. کیونکہ الٹیمیٹلی ناموں کا اثر انسان کی پرسنالٹی پر، شخصیت پر ہوتا ہی ہے. اور یہ بچے کا پہلا حق ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو ایک اچھا نام دے، ایک بامعنی اور اچھا اثر ڈالنے والا، اثر کن، اس طرح کا متاثر کرنے والا ایسا نام دے جو کہ اس کی شخصیت کو نکھارے، اس کی شخصیت کو خوبصورت بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پوائنٹس تھے جو کہ ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ہی مہینہ گزرتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات
ہو جاتی ہے رمضان 10 نبوی میں۔ ابو طالب کی وفات ہوتی ہے اس میں شعبان 10 نبوی میں، اور حضرت خدیجہ کی رمضان 10 نبوی میں، پورے بائیکاٹ کے 3 سال گزارنے کے بعد۔ اور حضرت خدیجہ کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر تھی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی تھی۔ تو وہی بائیکاٹ کی سختیاں وغیرہ جھیلنے کے بعد الٹیمیٹلی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، طبعی موت، حضرت خدیجہ طبعی وفات ہوئی آپ کی، یعنی نیچرل ڈیتھ تھی۔ اور حضرت خدیجہ کی فضیلت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیلنگز اور اس پورے سال کو عام الحزن کہا جانا، یہ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔